मुंशी प्रेमचंद की कहानी खौफ रुसवाई। एक आरास्ता व पैरास्ता कमरे में एक नाजुक अंदाम नफीस पोश औरत मेज़ के सामने रुखसारों पर हाथ रखे बैठी है। वो किसी गहरे ख्याल में गर्क है, मगर ज़ाहिरन इस ख्याल में गौर की महवियत नहीं है, बल्कि बेचैनी और इंतशार, इज़्तिराब और घबराहट के आसार उसके हसीन चेहरे पर नमूदार हैं। सरला बाबूधरन चौधरी की बीवी थी। धरन कलकत्ते के एक होनहार बैरिस्टर थे, खलीक और गरीब नवाज फैशनेबल सोसाइटी से मोहतरज़ रहने वाले, न बॉल से रग़बत न घुड़दौड़ के शैदा। वो थिएटरों और पॉलिटिकल जलसों में बहुत कम शरीक होते। उनकी औकात का बेशतर हिस्सा अपने मुक़द्दमात की तहक़ीक़ व तदक़ीक़ में सर्फ होता था। उनके दोस्तों का हल्का नहायत महदूद था, जहाँ तकल्लुफ़ और ज़ाहिरदारी के बदले खुलूस और दोस्ती के मरासिम बरते जाते थे। धरन को फ़ैशन से इंतहा दर्जे की नफ़रत थी, बावजूद इसके कि कलकत्ता का हर एक गोशा पॉलिटिकल ख़बरों से गूंज रहा था। मगर धरन को उनसे सिर्फ इतनी हमदर्दी थी कि अखबारों में उनका तस्करा देख लिया करता। पॉलिटिक्स से उसे मुनासिबत न थी। वो अपने दोस्तों में एक सीधा, सलीमुत्तबा, सुलह पसंद, मियाना रो, खुशबाश आदमी मशहूर था। उसके बरक्स सरला नेशनलिस्ट अकायद की औरत थी। उसने आला दर्जे की अंग्रेज़ी तालीम पाई थी और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल और इक़्तिसादी मामलात से उसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। एक बार वो अपने कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल से सिर्फ इस बिना पर झगड़ पड़ी कि लेडी साहिबा ने बरसबील तस्करा हिंदुस्तानी औरत के मुताल्लिक़ ज़बान से कुछ अहानत आमेज़ कलमात निकाले थे। आज़ादी निस्वां के मुताल्लिक़ भी उसके ख़यालात बहुत वसी थे। बावजूद इन सब असबाब के वो हिंदुस्तानी मोहब्बत और जज्बात की औरत थी, वज़ा की पाबंद, शौहर का अदब और मोहब्बत करने वाली। सरला सोचती थी, क्या ये मुमकिन है? उन्हें इन मामलात से मुतलक दिलचस्पी न थी। ये सब किसी बदख्वाह की शरारत है। किसी सियाह बातिन शख्स ने यह दरोग इख्तिरा किया है, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। हकीकत यह थी कि आज पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कई कांस्टेबलों के साथ धरन बाबू के मकान की तलाशी ली थी। मंगल के रोज़ 4 बजे शाम को हैरिसन रोड के किनारे एक नौजवान बंगाली ने एक अंग्रेज़ अफसर पर बमगोला चलाया था। इस हौलनाक हादसे ने सारे शहर में खलबली डाल दी थी। खाना तलाशियों की गर्म बाजारी थी और सबसे अचंभे की बात यह थी कि धरन बाबू पर इस कत्ल की आनत करने का जुर्म लगाया गया था। जो शख्स सुनता उसे हैरत होती। धरन बाबू नहीं, हरगिज़ ऐसे मामलों में शरीक नहीं हो सकते। वो ऐसे सीधे सादे, सलामत पसंद, अपने काम में शबो रोज़ बहव रहने वाले आदमी थे कि किसी को उनके मुताल्लिक़ ऐसी मुतवाहिश खबर सुनकर एतबार नहीं आता था, और धरन बाबू पर यह शुबा महज एक मुखबिर के बयान की बदौलत आयद हुआ था। मुखबिर ने साफ साफ कहा था कि मंगल को 4 बजे धरन बाबू हैरिस रोड पर मौजूद थे और उन्होंने कातिल को अपने हाथ से बमगोला दिया था। इसी बयान की बदौलत आज धरन बाबू की खाना तलाशी हुई। संदूक, अलमारियां, कागजात, खतूत, एक भी तफ्तीश कुनिंदा अफसर की मुतजस्सिस निगाहों से न बचा, और बावजूद के कोई सबूत ऐसा न मिला जिससे धरन बाबू पर आनत जुर्म के शुबे की तायीद हो सके। ताहम सुपरिटेंडेंट ने उन्हें ज़ेर हिरासत ले लिया। सरला इन्हीं परेशान करने वाले वाक़यात के असर से इस वक्त बेचैन है। वो ख्याल करती थी, ज़रूर सुपरिटेंडेंट पुलिस से गलती हुई है, उसने धोखा खाया है। मंगल को 4 बजे धरन अदालत में होंगे। अदालत से इसका सबूत मिल सकता है। उनके मौक्कल और अहबाब इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मगर धरन ने सुपरिटेंडेंट पुलिस के रूबरू अपनी बरीयत का सबूत क्यों न दे दिया? मुमकिन है उस वक्त घबराहट में उन्हें ख्याल न रहा हो। अब ज़रूर उन्होंने सफाई कर ली होगी और गालिबन आते भी होंगे। इन ख्यालात से सरला का दिल ज़रा हल्का हुआ। इसी असना में एक मोटर कार दरवाजे पर रुकी। सरला का कलेजा धड़कने लगा। वो मुसर्रत से बेताब होकर जीने से नीचे उतरी। मोटर घर ही का था, मगर उसमें धरन बाबू के बजाय ज्योतिंदरो सेन बैठे हुए थे, जो धरन के दिली दोस्तों में थे। सरला ने पूछा, धरन कहाँ है? देखा पुलिस वालों ने कैसी हिमाकत की है। तुम जानते हो, मंगल के दिन शाम के वक्त वो हाई कोर्ट में थे। क्यों, सफाई हो गई ना? कब तक आएंगे? तुम उनसे मिले थे? ज्योतिंदरो के चेहरे ने सरला के ख्याल की तायीद नहीं की। वो फिक्रमंद और दर्दनाक निगाहों से सरला की तरफ देख रहे थे। सरला ने घबरा कर कहा, ज्योतिन, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? ज्योतिन ने कुछ सोच कर जवाब दिया, शायद धरन आज शब को ना आ सके। मुमकिन है कुछ तवक्कुफ़ हो। जो ही उनकी सफाई होगी, गालिबन उनका तुमसे मिलना ज़रूरी है, मैं ख्याल करता हूँ। ये कहते कहते ज्योतिन बाबू रुक गए। सरला ताड़ गई कि ये कोई मनहूस खबर लाए हैं। घबरा कर बोली, ज्योतिन, मुझे इस वक्त पहेलियाँ मत बुझवाओ।
جو کچھ کہنا ہو صاف صاف کہو، مجھ میں اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیا دھرن ابھی رہا نہ ہو سکیں گے؟ کیا انہوں نے اپنی بریت کے ثبوت میں یہ نہیں کہا کہ وہ منگل کو 4 بجے عدالت میں تھے؟ میرے خیال میں یہ تو بہت کافی ثبوت تھا۔ جوتیندرو نے لمبی سانس لے کر کہا، منگل کے دن سہ پہر کو وہ عدالت میں نہیں تھے۔ سرلا نے کہا، کیا عدالت میں نہیں تھے؟ آخر تب کہاں تھے؟ یہی تو وہ بتاتے نہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا آپ ہی اپنے دشمن ہوئے ہیں؟ جوتیندرو نے کہا، وہ مطلق کچھ نہیں ظاہر کرتے۔ عدالت میں ان کے 2 بجے تک رہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں گئے، مگر کہاں گئے اور 3 بجے سے 6 بجے تک کہاں رہے، اس کا وہ کچھ بھی پتہ نہیں دیتے۔ سرلا نے عالم وحشت میں سر کو ہاتھوں سے تھام کر کہا، میری عقل کچھ کام نہیں کرتی۔ دھرن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ غیر ممکن ہے کہ وہ اس سازش میں شریک ہوں۔ اگر وہ خود اپنی زبان سے کہیں تب بھی مجھے اعتبار نہیں آ سکتا، مگر وہ صاف صاف حقیقت حال کیوں نہیں کہتے؟ کیا تم لوگوں نے انہیں سمجھایا نہیں؟ جوتیندرو نے کہا، سمجھایا کیوں نہیں؟ گھنٹوں بیٹھے سر مغزنی کرتے رہے، مگر جب کچھ ان کے خیال میں آئے، اور وہ ایسے کم فہم نہیں ہے کہ ہم کو ان کے سمجھانے کی ضرورت ہو۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ ایسے نازک موقع پر ان کا کچھ صاف صاف نہ کہنا کیسے خطرناک نتائج پیدا کرے گا؟ مگر اس وقت وہ کسی کی نہیں سنتے۔ کہتے ہیں، بلا سے میں چند سالوں کے لیے جلا وطن ہو جاؤں گا۔ جلا وطنی اور قید جھیلنے کے لیے آمادہ ہیں، مگر منگل کو کہاں تھے یہ نہیں بتاتے۔ اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ شاید کچھ تمہیں معلوم ہو۔ کچھ معلوم ہے؟ وہ زیادہ تر کہاں آتے جاتے ہیں؟ سرلا نے سر ہلا کر جواب دیا، میں نے انہیں کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں تو اب تک اسی خیال سے خوش تھی کہ منگل کو 4 بجے وہ ضرور کچہری میں رہے ہوں گے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آخر وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ ذرا مجھے ان کے پاس لے چلو، شاید وہ مجھ سے کچھ اپنے دل کی بات کہیں۔ ضرور کہیں گے، میں انہیں سمجھاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی زبان سے حقیقت حال سن لوں گی۔ وہ میری درخواست کو رد نہیں کر سکتے، بس مجھے ان کے پاس لے چلو۔ سرلا کا گلا بھر آیا۔ جوتیندرو تسکین دہ لہجے میں بولے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ شاید تم سے وہ کچھ بتلائیں، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا تھا، مگر اب رات زیادہ آ گئی ہے اور اس وقت ان سے ملاقات کرنے کی کوشش فضول ہے۔ مجسٹریٹ کی اجازت ملنی مشکل ہوگی۔ میں کل تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ ایشور نے چاہا تو سب اچھا ہی ہوگا۔ ہائے، یہ کیا؟ دل کو ڈھارس دو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سرلا کی آنکھوں میں اشک امڈے ہوئے تھے، مگر اس نے ضبط کیا اور جتن سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، جتن، تمہاری ان عنایتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میری زبان میں الفاظ نہیں ہیں، مگر میں انہیں فراموش نہیں کر سکتی۔ سرلا کی آواز پھر رک گئی۔ وہ کیسی خوش خوش زینے سے اتری تھی۔ دھرن کی واپسی کی امید نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا تھا، مگر اب اس پر حسرت و یاس کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ جتن بابو آہستہ آہستہ فکرمند کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ سوچتے جاتے تھے، غریب، ابھی اسے کیا خبر کہ کیا بیتنے والی ہے۔ کاش وہ ظالم اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتا، مگر تب بھی عجیب گومگو کا معاملہ ہے۔ 10 بج گئے تھے۔ سرلا نے کچھ نہیں کھایا۔ نوالے منہ سے باہر نکلے آتے تھے۔ وہ پلنگ پر گئی مگر نیند نہ آتی تھی۔ میز کے سامنے اخبار لے کر بیٹھی، مگر اخبار ہاتھ میں تھا اور آنکھیں کھڑکی کی طرف۔ تب وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اسی وقت دھرن کے پاس چلوں، چل کر مجسٹریٹ سے کہوں کہ مجھے ان سے ملاقات کرنے دو۔ کیا وہ انکار کرے گا؟ ہائے، دھرن اس وقت کیا کرتے ہوں گے؟ کاش میں ان کے پہلو میں ہوتی۔ کیا وہ مجھ سے بھی اپنے دل کا حال چھپائیں گے؟ کیا اس وقت انہیں میرا خیال ہوگا؟ کبھی کبھی اس کا دل جھنجھلا اٹھتا اور وہ اپنے شوہر کو بے رحم خیال کرتی۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ میں کس قدر بے چین ہوں؟ اتنے دنوں تک ساتھ رہنے پر بھی انہیں میرے دل کا اور میری محبت کا اندازہ نہ ہوا۔ وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں؟ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نگاہ دھرمیندرو کی میز پر پڑی۔ خطوط، کاغذات، اخبارات اوراق پریشان کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ سرلا اضطراری طور پر بیٹھ گئی اور انہیں سمیٹنے لگی۔ یکایک اس کی نگاہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی جو میز کے نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے چاہا کہ اسے اٹھا کر دوسرے خطوط کے ساتھ رکھ دے، مگر اس پرزے پر چند ایسے الفاظ نظر آئے جو خود بخود اس کی آنکھوں میں چبھ گئے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے پردے میں اس کی پریشانیوں کا راز پوشیدہ تھا۔ منگل کے دن 4 بجے۔ سرلا چونک پڑی۔ اس نے پرزے کو اٹھا لیا۔ منگل کے دن 4 بجے ہی کا تو یہ واقعہ ہے۔ اس نے ان الفاظ کو پھر غور سے دیکھا۔ کیا اس پرزے کو ان واقعات سے کوئی تعلق ہے؟ کیوں میں نہ اسے پڑھوں؟ یہ ایک مختصر سا خط تھا، انداز تحریر سے بھی وہ مانوس معلوم ہوتی تھی، مگر خط کو پڑھوں؟ سرلا باوجود کہ شوہر کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن انگریزی تعلیم کے اثر نے اس کے دل میں یہ خیال قائم کر دیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے پوشیدہ خطوط پڑھنے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔
کیا میں اس خط کو پڑھ لوں تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گے؟ یقیناً اس سے ان معاملات پر روشنی کچھ نہ کچھ پڑے گی۔ اس میں کوئی ایسی بات ہرگز نہیں ہو سکتی جو دھرن مجھ سے چھپانا چاہتے ہوں۔ بالفرض اس میں کوئی مخفی بات ہی ہو، تاہم میں اس وقت اسے پڑھنے کی مستحق ہوں۔ تہذیب جدید کی یہ قیدیں ایسے نازک موقعوں پر عمل میں نہیں آ سکتی۔ کیا مجھے ان کے رازدار بننے کا کوئی استحقاق نہیں ہے؟ میں ثابت کر دوں گی کہ میرے دل میں بھی یہ باتیں اس طرح محفوظ رہ سکتی ہیں جس طرح ان کے دل میں ہیں۔ اس نے خط کھول کر دیکھا۔ یہ ایک مختصر سا خط تھا۔ سرلا ایک ہی نگاہ میں اسے پڑھ گئی اور اسے ایسا معلوم ہوا گویا اس کے بدن میں جان نہیں ہے۔ وہ پتھر کی مورت کی طرح بے حس و حرکت ہو گئی۔ اس کی انگلیوں کے بیچ میں کاغذ کا وہ پرزہ ہوا کے جھونکوں سے ہل رہا تھا اور اس کی آنکھیں دیوار کی طرف گڑی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ خاک کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ عضو مفلوج کی طرح اس کے دل و دماغ اس وقت بیکار ہو گئے تھے۔ خط کا مضمون بھی خیال میں نہیں آتا تھا۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح خاموش کھڑی رہی۔ یکایک اس کی نگاہوں کے سامنے سے ایک پردہ سا ہٹ گیا اور ساری کیفیت نظروں کے سامنے صورت پذیر ہو گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کرسی پر گر پڑی۔ اس خاموشی کے یہ معنی ہے، اسی لیے زبان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ خیر، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سرلا سوچنے لگی۔ بے شک یہ خط دھرن کو اس الزام سے بری کر دے گا جو ان پر عائد ہے۔ کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ میں اسے مجسٹریٹ کے سامنے رکھ دوں گی۔ ذرا سی تحقیقات میں سارے واقعات کھل پڑیں گے اور دھرن فوراً رہا ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیسے نبھے گی؟ کیا اس کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کو محبت کر سکیں گے؟ اسے پھر خیال آیا، کیا یہ مناسب ہے کہ میں اس راز کو اس طرح تشتزبام کر دوں؟ جن کے مخفی رکھنے کے لیے دھرن یہ سب کچھ جھیلنے کو تیار تھے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ میں خاموشی اختیار کروں اور انہیں اس الزام کا خمیازہ اٹھانے دوں جن سے وہ بالکل پاک ہیں؟ انہیں بچانا میرا فرض ہے۔ آخر اس کے دل نے فیصلہ کر لیا۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی، باہر جھانک کر دیکھا، پھر اپنے کمرے میں آ کر ایک چادر اوڑھ کر باہر نکل پڑی۔ نوکر چاکر سب سو گئے تھے۔ گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ سرلا قدم بڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت مکان کے سامنے آ کر رکی۔ کمرے میں لیمپ جل رہا تھا اور ایک عورت میز پر بیٹھی ہوئی کچھ لکھتی دکھائی دیتی تھی۔ سرلا کو دیکھتے ہی اس عورت نے گھبرا کر پوچھا، سرلا، تم یہاں کہاں؟ اتنی رات گئے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا دھرن بیمار تو نہیں ہے؟ سرلا نے میز کے سامنے آ کر کہا، کیا تم نے نہیں سنا کہ دھرن پر حادثہ بم میں شریک ہونے کا جرم عائد ہوا ہے؟ مخبر کا بیان ہے کہ جس وقت قاتل کے ہاتھ میں بم دیا گیا تھا اس وقت دھرن وہاں موجود تھے۔ یہ منگل کے 4 بجے دن کا واقعہ ہے۔ دھرن کا بیان ہے کہ مجھے ان سانحات کا مطلق علم نہیں اور نہ ہی اس وقت میں وہاں تھا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس وقت وہ تھے کہاں۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، منگل کے دن 4 بجے شام کو وہ کہاں تھے؟ وہ عورت چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ منگل کو 4 بجے؟ اس دن تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور بہت مدھم لہجے میں بولی، کیوں، وہ کچھ بتاتے نہیں کیا؟ سوائے کچہری کے اور کہاں ہوں گے؟ سرلا نے جواب دیا، نہیں، اس دن وہ عدالت میں نہیں تھے، مگر ضبط ہاتھ سے جاتا رہا۔ اگل پڑی، اور اس معاملے میں وہ اس لیے خاموش ہیں کہ شاید اظہار حال کسی کے نام نیک پر دھبا نہ لگا دے۔ اب میرے سامنے ایسی بھولی نہ بنو، میں سب جان گئی ہوں۔ ہاں، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے وہی خط میز پر پھینک دیا۔ اس عورت نے لپک کر خط اٹھا لیا اور اس پر اڑتی ہوئی نگاہ ڈال کر کسی قدر بے باکانہ لہجے میں بولی، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ بے شک دھرن کو مجھ سے محبت ہے، آج سے نہیں، بہت دنوں سے۔ تھوڑی دیر تک دونوں خاموش رہیں، تب سرلا نے تحکمانہ انداز سے کہا، تو انہیں بچا کیوں نہیں لیتی؟ اس خط کو مجسٹریٹ کے پاس بھیج دو اور دھرن فوراً چھوٹ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوٹ پڑی اور اپنے خانے محضوں میں چلی آئی۔ تڑکا ہو گیا تھا اور سرلا کی آنکھیں ابھی نہیں جھپکی تھیں۔ اسے اب دھرن کی رہائی کی فکر نہ تھی۔ اس فکر سے اب وہ آزاد ہو گئی تھی، مگر جن فکروں نے اس وقت اسے گھیرا تھا وہ اس سے بھی زیادہ جاکاں تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ یہاں آتے ہوں گے، مجھ سے ملاقات ہوگی، کیا میں ان سے مل سکوں گی؟ اب میں کس دعوے پر، کس بوتے پر ان سے ملوں گی؟ جب یہ میں جانتی ہوں کہ انہیں مجھ سے نہ کبھی محبت تھی اور نہ ہے، تو میں کون سا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤں گی؟ جب تک میں الفت کا خواب دیکھ رہی تھی مجھے ان پر اعتبار تھا، مگر اب میرے لیے زندگی میں کیا امید ہے؟ میرا دل، میری جان، میری آرزوئیں، میری زندگی کی خوشیاں سب ان کی ذات سے وابستہ تھیں۔ محبت سے عورت کا سہاگ قائم ہے، میرا سہاگ اب کہاں؟ سرلا کی آنکھیں کھڑکی کے باہر سبزہ زار کی طرف لگی ہوئی تھیں، گویا وہ مستقبل کے وسیع میدان میں قدم بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے دماغ میں اب احساس کا مادہ نہ رہا تھا۔ بھوک اور پیاس، نیند اور تکان، یہ ضرورتیں اسے بالکل محسوس نہ ہوتی تھیں۔ سست رفتار دن چڑھتا جاتا تھا اور سرلا وہیں کھڑکی کے سامنے انہی خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی۔
دھرن کی اب تک کچھ خبر نہ تھی، مگر سرلا کو اس کی زیادہ تشویش نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ ایک حلیم اور متین شخص سمجھتی رہی۔ اس نے بارہا ان سے ان کی بے نمکی اور بے اعتنائی کی شکایت کی تھی، مگر اس خیال سے اس کے دل کو تسکین ہو گئی تھی کہ ان کی طبیعت ایسی متین واقع ہوئی ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ طبعاً اظہار جذبات سے محترز رہتے ہیں۔ وہ اس کی طرف سے ہمیشہ بے تعلق سے رہتے تھے۔ کچھ پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے، کیسے رہتی ہے، کن چیزوں کا شوق ہے۔ ایسا شاذ ہی کبھی اتفاق ہوا تھا کہ وہ درگا پوجا کے دن سرلا کے لیے کوئی تحفہ لائے ہوں۔ سرلا سمجھتی تھی کہ مقدمات کی مصروفیت ان بے اعتنائیوں کا باعث ہے۔ اسے یقین تھا کہ گو ظاہر نہ صحیح مگر دل سے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مگر اب ان سرد مہریوں کا راز سمجھ میں آ گیا۔ وہ اب دوسری عورت کے دام محبت میں گرفتار ہیں۔ جب محبت کا رشتہ نہ رہا تو تمدنی رشتہ کس کام کا؟ مگر باوجود ان سرد مہریوں کے وہ شوہر کی محبت میں مخمور تھی۔ اس نے انہیں اپنے دل میں جگہ دے دی تھی اور اب کسی طرح ہٹا نہیں سکتی تھی، خواہ وہ محبت اس کے لیے سہانے روح ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک یہ خیالات حسد اور جلن کے سبب سے پیدا ہوئے تھے، مگر حسد کی تیزی اور جانکاہی محبت کی کسوٹی ہے۔ بہت دور تک سوچنے کے بعد سرلا اس نتیجے پر پہنچی، میں اب ان کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے سوا میرے لیے اب اور کوئی تدبیر نہیں ہے۔ میں نے اب تک نادانستہ انہیں قید جبر میں رکھا ہے، اب میں انہیں چھوڑ دوں گی، ان کا گلا چھوٹ جائے گا، ان کی زندگی آرام سے گزرے گی۔ ایشور کرے وہ ہمیشہ خوش رہیں، سرسبز ہوں، انہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو لیا کروں گی۔ انہی خیالات میں 10 بج گئے۔ سرلا اب تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ یکایک ایک گاڑی کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، دھرن بیٹھے ہوئے تھے۔ سرلا کا کلیجہ دھڑکنے لگا، مگر وہ بے جان لاش کی طرح بیٹھی رہی۔ زینے پر قدموں کی آواز سنائی دی اور ذرا دیر میں دھرن کمرے میں داخل ہوئے۔ سرلا اب بھی کچھ نہ بولی، اسے الفاظ ہی نہ ملے۔ دھرن نے اس کے پاس آ کر آغوش محبت میں لینا چاہا اور بولے، کیوں سرلا، تم میری خاطر بہت پریشان تھی؟ سرلا نے منہ پھیر لیا اور ہٹ گئی۔ دھرن نے کچھ خیال نہ کیا، کہنے لگے، پولیس والوں نے کیسی حماقت کی، خیر جو کچھ ہوا وہ ہوا، کسی طرح خانہ عافیت میں تو پہنچے، رات بھر مصیبت میں مبتلا رہا۔ سرلا خاموش ان کے چہرے کی طرف تاکتی رہی۔ کیسی مکر کی باتیں ہیں، دھرن کے برتاؤ میں کوئی فرق نہ تھا، وہی بے تکلفی، وہی آزادی، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ سرلا زیادہ متحمل نہ ہو سکی، ترش لہجے میں بولی، تم یہاں کیوں آئے؟ دھرن نے تعجب آمیز لہجے میں کہا، سرلا یہ کیسی باتیں کرتی ہو، اپنے گھر کے سوا اور کہاں جاتا؟ تم میرے آنے سے خوش نہیں معلوم ہوتی، کیوں، کیا کوئی بات ہوئی؟ سرلا نے کہا، ابھی اس سے ملاقات کی یا نہیں؟ دھرن نے کہا، کس سے؟ تمہارا مطلب میں نہیں سمجھا۔ سرلا نے کہا، دھرن اب یہ تجاہل مت جتاؤ، اب ہیلا سازیوں کا موقع نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم میں صفائی کے ساتھ گفتگو ہو جائے۔ مجھ پر تمہاری ساری باتیں روشن ہو گئی ہیں۔ ایک خط میری نظر سے گزر چکا ہے جو مجھے میز کے نیچے گرا ہوا ملا تھا۔ یہ خط میں نے تمہاری معشوقہ کو دکھایا، غالباً اس نے اسے مجسٹریٹ کے یہاں پیش کر دیا، اس لیے اب مجھ سے دغل فصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری خوشی میں مخل نہیں ہونا چاہتی، میں تمہیں شوق سے لطف زندگی اٹھانے کے لیے آزادی دیتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ باتیں مجھے اور پہلے کیوں نہ معلوم ہو گئیں، ورنہ تمہیں اتنے عرصے تک قید بیجا میں نہ رہنا پڑتا۔ دھرن بغلیں جھانکنے لگا، آخر راز تش تش بام ہو گیا۔ میں نے کیا حماقت کی کہ خط کو چاک نہ کر دیا۔ اس نے وہ خط مجسٹریٹ کے یہاں دیکھا تھا اور حافظے پر بار بار زور ڈالتا تھا کہ کیوں کر یہ وہاں پہنچا، مگر یاد نے کچھ کام نہ دیا تھا۔ اب حقیقت معلوم ہوئی اور وہ اپنے اوپر جھنجھلایا، مگر سرلا کی خوشامد کرنے لگا، میری جان، میں سخت نادم ہوں، واقعی مجھے سخت ندامت ہے، مگر کیا تم میری اس خطا کو معاف نہیں کر سکتی؟ اگر کسی کے کان میں اس کی ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو میری خیر نہیں۔ ابھی تک یہ بھید چھپا ہوا ہے۔ مجسٹریٹ بڑا دانا شخص ہے، اس نے خط کو دیکھ کر مجھے تو رہا کر دیا، مگر اسے عدالت میں پیش نہیں کیا۔ ابھی تک یہ راز سربستہ ہے، مگر تم خوب جانتی ہو کہ لوگوں کو ایسی باتوں کی کیوں کر تلاش رہتی ہے۔ پبلک کو دوسروں کی رسوائی و بدنامی میں مزہ آتا ہے۔ میری خاطر سے تم اس تذکرے کو زبان پر نہ لاؤ، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ اگر تم اسی میں خوش ہو تو حلفیہ کہتا ہوں کہ اب کبھی اس کے دروازے پر نہ جاؤں گا۔ سرلا نے کہا، کیوں، تم اس پر عاشق نہیں ہو؟ اس کی آبرو کے خوف سے تم قید اور جلا وطنی جھیلنے پر آمادہ تھے، اور اب تم کہتے ہو میں اس کے دروازے پر نہ جاؤں گا۔ کیا اتنی جلد دل سے نقش محبت مٹ گیا؟ ان فریب کی باتوں سے کچھ حاصل نہیں، تم شوق سے خوشیاں مناؤ، میں ذرا بھی مخل نہ ہوں گی، حسد کا کانٹا بن کر کسی کے پہلو میں کھٹکنا نہیں چاہتی۔ دھرن کرسی پر بیٹھ گئے اور غمناک لہجے میں بولے، سرلا ایسی باتیں بالکل بے موقع اور بے ضرورت ہیں۔ جب تم دیکھتی ہو کہ میں حد درجہ نادم اور پشیمان ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس سے کوئی سروکار نہ رکھوں گا، تو تمہیں ایسی باتیں کر کے میرا دل نہیں دکھانا چاہیے۔
کیا تم نہیں جانتی کہ ان باتوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے میں کس حد تک نقصانات اٹھانے کے لیے تیار تھا؟ اگرچہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر مجھے جلا وطن ہونا گوارا تھا، بجائے اس کے کہ منگل کے دن کے اپنے حرکات کا پتہ دوں۔ اب تک طرح طرح کی افواہیں اڑتی ہوتی، یقین مانو اس رسوائی کے مقابلے میں جلا وطن ہونا بہتر سمجھتا ہوں۔ سرلا نے کہا، اگر راہ محبت میں قدم رکھا ہے تو رسوائی کا کیا خوف؟ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تمہیں سوسائٹی کا اس قدر خوف نہ کرنا چاہیے۔ دھرن نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو سرلا، سوسائٹی کا خوف خدا کے خوف سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو میری عزت خاک میں ملا دو گی اور میرا مستقبل سیاہ ہو جائے گا، میں سوسائٹی کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ سرلا، تم اس وقت غصے میں ہو، مگر جب تمہاری طبیعت ٹھنڈی ہوگی، غصہ فروغ ہو جائے گا اور تم اس مسئلے پر غور کرو گی تو یقیناً میری یہ خطا معاف کر دو گی۔ ایسی بہت کم عورتیں ہوں گی جنہیں اپنی زندگی میں ایسی گتھیاں نہ سلجھانی پڑتی ہوں۔ میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں، سوسائٹی میں ایسی باتیں آئے دن ہوا کرتی ہیں، مگر پردے کے اندر۔ میں دوسرے کا شائدہ سہی، کیا تمہیں بھی میری محبت نہیں؟ اسی محبت کے صدقے تم ان باتوں کو بھول جاؤ۔ میں پختہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب پھر ایسا موقع کبھی نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر دھرن باہر چلے گئے اور سرلا وہیں خاموش بیٹھی سوچتی رہی۔ سوسائٹی کا شیرازہ ایسے کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔